बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से आपसे बेटा मुखातिब हूं। यकीनन मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में अल्लाह के हुक्म से खैर वाफियत से होंगे और जो ऑनलाइन लेक्चर्स बेटा आप लोग सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे यकीनन आपकी इल्म की जो प्यास है वो किसी हद तक उसमें हम मददगार साबित हो रहे होंगे। तो मेरा बेटा आज हमारा जो लेक्चर है, हमने आखिरी लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 हिस्सा नसर में। हम अबुल कासिम अल ज़हरावी सबक हमने बेटा आगाज़ किया था। उसका कुछ पैराग्राफ्स हमने क्लास में डिस्कस किए। अबुल कासिम अल ज़हरावी जो अज़ीम जो जदीद इल्मुल जराहत के बानी हैं और प्रोफेसर हमीद अस्करी साहब का लिखा हुआ ये मज़मून, जिसमें उन्होंने उस अज़ीम शख्सियत के बारे में हमें रोशनास करवाया कि उन्होंने मेडिकल के शोबे में, तिब के शोबे में किस तरह के कारनामे अंजाम दिए और दुनिया को किस तरीके से इल्म जराहत यानी सर्जरी ऑपरेशन से इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये चैप्टर बेटा इस लिहाज से इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें बिलखुसूस इसके जो MCQs हैं, इसका खुलासा है, इसके पैराग्राफ्स हैं, ये बड़े अहम हैं और एक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात भी हैं और साथ ही साथ बेटा इसमें हमारे लिए, हम सब के लिए अवेयरनेस भी है कि हम लोग हमीद अस्करी साहब की बदौलत, वो उस किताब की बदौलत, नामवर मुस्लिम साइंसदान जो उन्होंने लिखी, उसमें हम अज़ीम साइंसदानों के बारे में जानने हमने जान सके कि उन्होंने किस तरह से मुसलमान जो अज़ीम साइंसदान हैं उन्होंने माजी में कौन कौन से बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और ऐसे और बहुत से अज़ीम साइंसदान होंगे जिन्होंने अपने अपने अदवार में दुनिया को इल्म की नई राहें दिखाई होंगी। तो अबुल कासिम ज़हरावी जो इल्मुल जराहत के बानी हैं, आज उसके सबक का हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बेटा अपनी किताबें खोल लीजिए, अपने सबक की तरफ चलते हैं और इसका बकिया हिस्सा डिस्कस करते हैं। दूसरा लेक्चर आज इस चैप्टर का अबुल कासिम ज़हरावी चैप्टर नंबर 4, इसका हम आज बकिया हिस्सा डिस्कस करेंगे। हमीद अस्करी साहब का लिखा हुआ ये मज़मून जो उनकी मशहूर किताब नामवर मुस्लिम साइंसदान से माखूज़ है, वहाँ से ये लिया गया है। नामवर मुस्लिम साइंसदान हमीद अस्करी साहब की तहकीक और इल्म से और अपने मज़मून से मोहब्बत का इजहार है। आप फ़िज़िक्स के शोबे से वाबस्ता थे और गवर्नमेंट कॉलेज में आपने इसी शोबे की सदारत भी की, बतौर सदर शोबा फ़िज़िक्स रहे यहाँ पर, और आपने रिसर्च की, तहकीक की और मशहूर किताबें जिनका ज़िक्र पहले भी किया, नामवर मुस्लिम साइंसदान और नामवर मगरबी साइंसदान, आपने लिखी। और ये किताब, ये सबक जो है, ये नामवर मुस्लिम साइंसदान से माखूज़ जो आज हम उसका बकिया हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अबुल कासिम ज़हरावी जो अपने ज़माने का अज़ीम सर्जन है और इल्मुल जराहत का बानी है, यानी सर्जरी ऑपरेशन के ज़रिए इलाज की बुनियाद रखने वाला ये मुसलमान साइंसदान है जो अब्दुर्रहमान अल नासिर के दौर में पैदा हुआ। ये 8वां शहाने उंदलस में फरमा रवा था और उसने एक महल बनाया था कसर ज़हरा के नाम से, जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई अबुल कासिम ज़हरावी की। और जो इनका मर्ज़ बूम था, ये वही ज़ेली शहर था जो कुर्तबा से 4 मील के फ़ासले पर बनाया गया था, यानी कसर ज़हरा के नाम से, अल ज़हरा के नाम से वो शहर, वो बस्ती आबाद हुई और बहुत से लोग जो थे, आयान सल्तनत जो थे, वहाँ जो हुकूमत के हुक्काम जो थे, उन्होंने अपने घर वहाँ बनाए और उनमें बहुत से मकानात और दूसरे लोगों ने भी बनाए। उनमें से एक घर अबुल कासिम अल ज़हरावी का भी था और यहीं पर अबुल कासिम ज़हरावी की पैदाइश हुई। ये सबक हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने अबुल कासिम के अबाइदाद के उंदलस और का हमने इसको डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि वहाँ पर आपने जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ की तरक्की कैसी थी। बड़ी अजीम तरक्की याफ्ता शहर था उस वक़्त कुर्तबा जो था,
اس کی ترقی کی یہاں بہت سی مثالیں دی گئیں، اس کی آبادی کتنی تھی، یہاں کتابوں لائبریری میں کتابیں کتنی تھیں، یہاں ہاسپٹلز کتنے تھے، اور یہاں پر کتنے جلیل القدر اور صاحب علم علماء جو تھے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ دوسرا پیراگراف میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم تیسرے پیراگراف پہ بیٹا ہم پہنچے ہیں، تو تیسرے پیراگراف کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم یہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ موجودہ زمانے میں یہاں پر یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹا، تو اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ علم الجراح کا موجد ابوالقاسم زراوی سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ بنا، جس نے وہاں پر قرطبہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا اور شاہی شفا خانے سے منسلک ہو کر اس نے عملی تحقیق کا آغاز کیا اور سرجری کو انٹروڈیوس کروایا دنیا کے سامنے۔ تو اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے ہمارا ہے موجودہ زمانے میں علم العلاج کے دو طریقے، یعنی علاج بالدوا یعنی دوائیوں کے ذریعے سے علاج کرنا، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری آپریشن کے ذریعے سے۔ سرجری کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آپریشن کے ذریعے سے علاج کرنا ہی۔ ہسپتالوں میں رائج ہے اس وقت جو طریقہ کار چل رہا ہے پوری دنیا میں، وہ دو ہی طریقے ہیں، یا ہم میڈیسن سے علاج کرتے ہیں یا ہم سرجری آپریشن کرواتے ہیں۔ جو لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، دوائی سے ان کو وہ فرق نہیں پڑتا یا ان میں بہتری نہیں آتی مریض میں، تو پھر اس مرض کے علاج کے لیے اگر سرجری کرنی پڑے تو سرجری کے ذریعے سے بھی لوگوں کی زندگی بچائی جاتی ہے۔ تو اس علاج کا جو بانی تھا وہ ابوالقاسم زراوی تھا۔ تو یہاں پروفیسر حمید عسکری نے اس پیراگراف میں بتایا کہ ان کے متعلق عام یہ خیال ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھک دیسی طب کا چربہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ یہ کتاب نامور مسلم سائنسدان اور حمید عسکری صاحب کا لکھا ہوا ابوالقاسم زراوی پر یہ مضمون یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سوچ، یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط پھیلا ہوا ہے کہ جی علم الجراحت کا بانی یورپ ہے۔ علم الجراحت کے بانی مغرب کی نہیں بلکہ مسلم سائنسدانوں کا کارنامہ ہے جن کا نام ابوالقاسم زراوی ہے۔ تو اس خیال کے پھیلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا۔ یعنی ابوالقاسم الزہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم مسلمان سائنٹسٹ ہے، وہ سرجن ہے، وہ علم الجراحت کا بانی ہے جس نے اہل یورپ کو، پوری دنیا کے جو مغرب ہے ان کو یہ بتایا کہ علاج دوائیوں کے علاوہ سرجری کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ تو یہ پیراگراف بیٹا ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ پیراگراف پر، پیج نمبر 17۔ تو ابوالقاسم زراوی نے پوری یورپ کو یہ بتایا کہ علاج جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ سرجری سے بھی ممکن ہے۔ اس بات کا اعتراف ایک انگریز نے اپنے مفکر نے کیا ہے کہ عصر حاضر کی سائنسی ترقی کی عمارت مسلمانوں کے قائم کردہ ستونوں پر کھڑی ہے۔ یعنی موجودہ سائنسی ترقی کی عمارت جو ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس فراہم کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی بنیاد پر یہ عمارتیں آج آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ یعنی آج اتنی ترقی کر لی ہے دنیا نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں، بالخصوص سائنس کے میدان میں۔ یعنی سائنس کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ اس زمانے کے وہ جید علماء، جلیل القدر اساتذہ اور تحقیق و تالیف کرنے والے وہ عظیم لوگ جو قرطبہ یونیورسٹی سے منسلک رہے اور قرطبہ کے اندر علم کا اور فن کا اور سائنس کی جو فروغ ہوئی ہے، ان لوگوں کی ان اساتذہ کی مرہون منت تھی۔ اور اسی لیے آج بڑے بڑے مفکرین کو اس بات کا بیٹا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ عصر حاضر کی ساری ترقی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کی بدولت ہے۔ یعنی مسلمان اگر اس وقت یہ محنت نہ کرتے، مسلمان اگر اس وقت یہ کاوش نہ کرتے تو آج دنیا اتنی بڑی ترقی حاصل نہ کر سکتی۔ آج دنیا جو ہے
وہ اس مقام پر نہ پہنچتی اور سائنس اتنی عروج پر نہ جا سکتی۔ تو ابو القاسم زہراوی، اس پیراگراف سے شروع کرتے ہیں بیٹا، کہ ابو القاسم الزہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن سر انجام دیتا تھا، نادر ہوتا ہے نایاب، منفرد، آپریشن یعنی سرجری جو کرتا تھا، یعنی کسی مریض کو اس کے پاس علاج کے لیے کسی مسئلے کے لیے آیا تو ابو القاسم زہراوی نے اس کا دوائیوں سے علاج کیا، اور پھر بالآخر اگر کبھی اس کی مریض کی سرجری کرنی پڑی یعنی آپریشن کرنا پڑا تو وہ ایک بڑا یونیک کارنامہ تھا، بڑا منفرد کام تھا، کیونکہ اس سے پہلے طب کی دنیا میں اس طرح کا طریقہ علاج رائج نہیں تھا۔ تو جو بھی وہ نادر آپریشن سر انجام دیتا تھا اسے روز افزوں ہوتا ہے روز بروز بڑھتا ہوا تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، یعنی وہ روزمرہ زندگی میں جب اپنی ہاؤس جاب کے دوران یا اپنی تحقیق کے دوران مختلف امراض کا علاج کرتا تھا اور دوران علاج وہ مختلف طریقے اختیار کرتا تھا تو اس کو روز بروز اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے بیٹا کہ جو انسان ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا دنیا میں، یاد رکھیے گا، تجربے کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ دنیا کے ساری چیزیں اپنی جگہ، سارے علوم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بیٹا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو پریکٹیکل تجربہ ہوتا ہے، تھیوریٹیکل پڑھنا ایک اور چیز ہے، اس کا پریکٹیکل تجربہ کرنا ایک اور چیز ہے۔ تو ابو القاسم زہراوی جو نایاب قسم کے آپریشن سر انجام دیتا تھا اور روزمرہ زندگی کے اندر وہ مختلف مریضوں کو دیکھتا تھا اور اس میں وہ نئے نئے ان کے علاج کے طریقے سوچتا تھا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں آسان کر دیتا ہے، اور جو انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، انسان کے درد کو کم کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ طبیب کا کام تو مریض کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس کے درد کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو مریض کے درد کو کم کرنا، اس کے دکھ کو کم کرنا، تکلیف بہت بری چیز ہے۔ کسی انسان کو اگر درد ہو رہا ہو، وہ تڑپ رہا ہو، تو وہ دنیا جہان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا، صرف اس بات کے لیے کہ اس کے درد میں کمی آ جائے، اس کی تکلیف ختم ہو جائے یا کم سے کم ہی ہو جائے۔ تو یہاں ابو القاسم زہراوی یہ تجربات کرتا تھا کہ جو مریض کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا تو اس کے لیے آپریشن کیسے کیا جائے، اس کو اس درد سے کیسے نجات دی جائے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کی زندگی کو کیسے بچایا جائے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ بڑا بنیادی اصول ہے مسلمانوں کی زندگی کے اندر۔ تو ابو القاسم زہراوی روزانہ جو ایکسپیرینس کرتا تھا اور نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، نئے نئے راستے نکالتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، یعنی وہ جیسا مریض ہوتا، جیسا اس کا مرض ہوتا، اس کی مناسبت سے اس کا علاج سوچتا، اس پر غور و فکر کرتا، اس کی پلاننگ کرتا، اور پھر ابو القاسم زہراوی جو تھا اس کام پر محنت کرتا، اور اس کے لیے جو ٹولز ریکوائرڈ ہوتے، کیونکہ سرجری کا طریقہ کار پہلے موجود ہی نہیں تھا، اس سے پہلے سرجری کی کوئی چیزیں نہیں ملتی تھی، آپریشن کے کوئی انسٹرومنٹس، کوئی ٹولز اویلیبل نہیں تھے۔ ابو القاسم زہراوی وہ بانی ہیں اس علم الجراحت کا، لہٰذا وہ جو آپریشن کرتا تھا اس کے اوزار جو تھے وہ خود بنواتا تھا، نئے نئے آلات بنواتا تھا، یعنی جیسا مریض ہوتا، جیسی سرجری ہوتی، جیسا آپریشن ہوتا، اس کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس کے نئے نئے آلات بنواتا، یعنی سرجیکل انسٹرومنٹس تیار کرواتا، اوزار تیار کرواتا جو دوران آپریشن ایک سرجن استعمال کرتا ہے۔ ان کی تفصیل احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا، یعنی وہ کیا کرتا، جب روزمرہ زندگی کے اندر ان چیزوں کے اوپر کام کرتا تھا تو وہ یہ ساری چیزیں لکھتا جاتا تھا، احاطہ قلم میں لانا تحریر میں لے کے آتا تھا۔ تو ابو القاسم کا یہ کارنامہ بہت عظیم ہے کیونکہ وہ لکھ لیتا تھا اس کو، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری کی ایک یگانہ روزگار، ایک بے مثال، ایک منفرد، ایک نایاب، ایک بہترین، ایک مثالی تصنیف ظہور میں آ گئی، یعنی یہ کتاب نمودار ہو گئی، یعنی اس نے جو کچھ لکھا رفتہ رفتہ ایک ضخیم کتاب جو تھی التصنیف کی شکل میں وہ موجود ہوئی، یعنی ایک کتاب بن گئی جو صدیوں تک
یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی یعنی سلیبس کا حصہ رہی۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری یعنی آپریشن کرنے کے لیے اہل یورپ اپنے ڈاکٹرز کو صدیوں تک جو کتاب پڑھاتے رہے ہیں وہ یگانہ روزگار تصنیف کس کے قلم سے نکلی؟ ابو القاسم الزہراوی کے نام قلم سے نکلی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تھا التصریف یعنی سرجری کی کتاب۔ عربی زبان کا لفظ ہے تصریف۔ یہاں اس کتاب کا نام تصریف ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اہل یورپ کے اندر جو طالب علم میڈیکل کے شعبے کو جوائن کرتے، طب کے شعبے کو سلیکٹ کرتے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنا جب شروع کرتے تو بیٹا ان کو ابو القاسم زہراوی کی لکھی ہوئی سرجری کی کتاب بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی، یعنی ان کی سلیبس کا اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی کوئی شخص بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، سرجن بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ نہیں بن سکتا جب تک وہ تصریف کو نہ پڑھ لے، اس کا امتحان نہ دے لے یا اس کو جان نہ لے، اس سے مستفید نہ ہو جائے۔ یہ ان کی وہ کتاب ہے جو اس بات کی اہمیت کو روشناس کرواتی ہے کہ مسلمانوں کی سائنسی ترقی نے یورپ کو بنیاد فراہم کی جس پر یورپ آج ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ لیکن بنیاد فراہم کرنے والے وہ کون سی بنیاد تھی؟ وہ تھی التصریف۔ تصریف وہ کتاب ہے جس کے رائٹر ہیں، جس کے لکھاری یہ عظیم سرجن ابو القاسم الزہراوی، یعنی زہراوی کی کتاب پوری دنیا میں یہ پوری کتاب تو علم العلاج کی دو شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ دوسرا پیراگراف بیٹا دیکھیے اس پیج نمبر 17 کا، کہ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے اور یہ پوری کتاب تو علم العلاج کی دونوں شاخوں، علاج کے دو طریقے ہیں، دو شاخیں ہیں، طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری، یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا اور آپریشن کرنا، سرجری کو مشتمل ہے۔ لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے، یعنی آپریشن کا حصہ جو جراحت کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل ہوتی ہے جس میں تفصیل سے کوئی چیز لکھی جائے، مفصل معیاری اور مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے، تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد لی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے دنیا نے علم الجراحت کا فن سیکھا، اور اس پیراگراف میں جناب حمید عسکری نے بتایا کہ تصریف جو ہے اس کی علاج کی دونوں شاخوں یعنی طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ پوری جہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب میں یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت کے بارے میں تو کسی نے کوئی کتاب اس سے پہلے اس طرح نہیں لکھی تھی، اس طرح علاج کے طریقے انٹروڈیوس نہیں کروائے تھے جس طرح ابو القاسم الزہراوی نے اپنی اس کتاب میں مفصل طریقے سے، تفصیلی طریقے سے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اگلا پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں اسی پیج پر، کہ تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہوتی ہے، تقسیم ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، 3 بڑے حصے، اس کے 3 بڑے حصے ہیں، 3 پارٹس ہیں اس کتاب کے۔ یہ ضخیم کتاب ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے سے کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ یعنی 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی کے آخر تک
کا جو دورانیہ ہے اسے ازمنہ وسطیٰ کہتے ہیں. اسی طرح یہ قرون وسطیٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یورپ کے روایتی طریقوں میں 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا زمانہ جو ہے اسے ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح بیٹا اس میں داغ دینے کا کے متعلق اس کا پہلا حصہ، اس کے 3 حصے ہیں، تو اس کے پہلا حصے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ داغ دینے کے متعلق ہے. اور یہ داغ دینے کا زمانہ وہ ہے جو ازمنہ وسطیٰ یعنی 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی کے درمیان کے دور کے اندر یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا جو جلا کر زخموں کا علاج کیا جاتا تھا. قدیم طریقہ علاج کو کہتے ہیں، داغ دینے کے متعلق ہے. تو تصریف کے اندر اس کے پہلے حصے میں داغ دینے کے متعلق علاج کا طریقے رائج ہیں جو قدیم طریقہ علاج تھا. اس کے بعد اس کے بعد بیٹا اس کتاب کے علاج میں بڑھتا جاتا تھا. تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، پریکٹیکل سرجری. یعنی دوسرے اور تیسرے حصے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ عملی جراحت کا. یعنی 3 حصے ہیں تصریف کے، پہلا داغ دینے کے متعلق، دوسرا اور تیسرا عملی جراحت کے بارے میں ہے، یعنی پریکٹیکل سرجری کے بارے میں. عملی طور پر آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ تصریف کے اندر ان حصوں پر مشتمل ہے اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں. اگر یہ MCQs بن کر آئے کہ اس کتاب کے اہم ترین حصے کون سے ہیں، پہلا، دوسرا یا دوسرا تیسرا، تو بیٹا دوسرا تیسرا حصہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں کتاب کا جو اصل موضوع ہے یعنی جراحت، سرجری، آپریشن، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، یعنی دانت میں اگر کیڑا لگ جائے، دانت اوپر سے خراب ہو جائے تو دانت کو کیسے نکالنا ہے. اس سے پہلے یہ ڈینٹسی کا شعبہ ہے، یہ ڈینٹس کا باقاعدہ ایک شاخ ہے، پورا ایک علم ہے. جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں وہ MBBS کرتے ہیں، وہ ڈینٹس کے شعبے میں چلے جاتے ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن ڈینٹسی میں ہوتی ہے. تو یہ ابوالقاسم نے اتنے 100 سال پہلے اس کا علاج، اس کا سرجری کرنے کا طریقہ نکالا کہ دانت کیسے نکال جاتے ہیں. یعنی دانت اگر خراب ہو جائے اس کی درد بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت پینفل معاملہ ہے. تو ابوالقاسم زہراوی نے یہ بتایا کہ اس کا درد کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کی تکلیف کو کیسے کمی لائی جا سکتی ہے. تو اس کا طریقہ تھا کہ اس کو دانت کو نکالنا پڑتا تھا. تو دانت نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ابوالقاسم زہراوی نے اپنی اس کتاب کے ان اہم حصوں میں ڈسکس کیا. آنکھوں کا آپریشن کرنے میں، یعنی آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کی سرجری یعنی اس کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے. حلق کا کوا کاٹنے، حلق کا کوا یعنی حلق کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور یہ گلے کے اندر گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، گلے کے اندر ایک گوشت سا جو لٹک رہا ہوتا ہے. تو حلق کا کوا یعنی حلق کے اندر لٹکنے والا ایک گوشت، یعنی اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کا کاٹ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. خناق کا مرض بن جاتا ہے تو حلق کا کوا کاٹنے سے یہاں یہ مراد ہے. اس کے بعد مثانے میں سے پتھری نکالنے، یعنی انسان کے مثانے میں اگر پتھری ہو جائے، کوئی سٹون آ جائے تو اس کو کیسے سرجری کر کے کاٹ کر اس مثانے میں سے سٹون نکالا جا سکتا ہے، اس کی سرجری کیسے کی جا سکتی ہے. یہ بڑا ایک پینفل، اس زمانے میں لوگوں کو درد ہوتی تھی، بہت شدید درد ہوتی ہے، اس کی بہت ناقابل برداشت تکلیف ہے. ٹھیک ہے، یورین پاس کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے مریض کو. تو اگر حلق کی انفیکشن ہو جائے حلق کا اور وہ خناق ٹائپ مرض بن جائے گلے میں تو انسان کا سانس رک جائے گا، اس کی موت واقع ہو سکتی تھی. آنکھوں کا آپریشن اگر نہ کرتے تو لوگوں کی بینائی جا سکتی تھی. دانت کی درد ناقابل برداشت ہے. پتھری ایک ایسا مرض ہے، پتھری تو انسان کے مثانے کے اندر ہے، اس کو نکالنے کا. تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ لوگوں کو بیماریاں تھیں جس کا ابوالقاسم زہراوی نے اپنی تصریف کے ان 2 حصوں میں علاج تجویز کیا. اس کے بعد بواسیر کے مسوں کو کاٹنا، یہ پائلز کی بیماری ہوتی ہے انسان کی بڑی آنت کے اندر، سویلنگ ہو جاتی ہے، اس میں سے خون رستا ہے اور انسان کو بہت رفع حاجت میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت پینفل، کینسر بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس کا. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا.
اس کا علاج کیسے کیا، اس کا آپریشن کیسے کیا، یعنی پائل کے آپریشن کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کا سارا طریقہ اپنی کتاب میں لکھا۔ اس طرح خنازیر کا آپریشن، ٹھیک ہے، یہ گلٹیاں ہوتی ہیں، گلٹیوں کا آپریشن کیا۔ اس کے بعد ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا، یہ بڑا آرتھوپیڈک کا شعبہ ہے بیٹا، جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، یعنی انسان کے اگر کوئی جسم کی ہڈیوں میں سے کوئی اعضاء ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، بون فریکچر ہو جائے، تو اس کو کیسے جوڑتے ہیں، اس کو پلستر کیسے کرتے ہیں، اس کو پٹی کیسے باندھتے ہیں، اس کا سارا ایک پورا ایک شعبہ ہے۔ لیکن ابوالقاسم زراوی نے اپنے روزمرہ زندگی کے ایکسپیرینس میں جب ایسے مریضوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جن کے یہ مسائل تھے، تو اس نے ان کے اوپر غور و غوص کیا، ان کا علاج کیا اور ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اتروے بازو کو چڑھانے، بازو اتر جانا، یعنی کسی انسان کا، یہ بھی آرتھوپیڈک کا شعبہ ہے بیٹا، اس میں بھی کسی آدمی کا کوئی جوڑ سلپ کر جائے، ہڈیاں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو جوائنٹ سلپ کر جاتے ہیں، کسی حادثے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کھیل کود کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا جوڑ اتر جائے تو وہ دوبارہ اس اپنی جگہ پر وہ ہڈی، وہ جوڑ نہ جائے تو انسان ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے کا طریقہ بھی اس نے اپنی کتاب کے اس حصے میں ڈسکس کیا۔ اسی طرح بیٹا ماؤف عضو کو کاٹنے، ماؤف ڈیڈ، بے جان ہو جانا، ایسے اعضاء جسم کا کوئی ایسا عضو جو ہے، کوئی ایسا پارٹ آف باڈی جو ہے جو کسی حادثے یا کسی خون کی گردش کے رک جانے کی وجہ سے ماؤف ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، بے جان ہو جائے، تو اس کو کس طرح کاٹتے ہیں، اس کی سرجری کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیا طریقہ کار ہے، اس مریض کو اس سے کیسے چھٹکارا دلانا ہے، یہ ابوالقاسم زہراوی نے اپنی کتاب کے حصے میں اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی اس کا بیان ملتا ہے تصریف کے اندر۔ ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ جسم کے اندر مختلف قسم کے پھوڑے، پھنسیاں، انفیکشنز ہو جاتی ہیں، وہاں پیپ پڑ جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا علاج، اس کو چیرنے کا، اس میں سے اس انفیکشن کو نکالنے کا، اس مواد کو نکالنے کا، اس کو کٹ لگانے کا، وہ سارا طریقہ کار جو تھا بیٹا میڈیکل کی اس عظیم کتاب التصریف کے اندر ابوالقاسم زہراوی نے دوسرے اور تیسرے حصے میں یہ ساری چیزوں کو ان ڈیٹیل لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ چند موٹی موٹی باتیں حمید عسکری صاحب یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس مرض کا علاج کیا۔ یہ تمام علاج اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، یعنی ابوالقاسم زہراوی کے یہ جو کتاب ہے یہ انسانیت کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے لوگوں کو علم جراحت سے آشنائی ہوئی، طریقے سمجھے۔ جو طلباء میڈیکل کے پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے تھے ان کے لیے تصریف داخل درس رکھی گئی، یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی جاتی رہی، اور یہ سرجری کی واحد کتاب تھی، اس کے مقابلے پہ کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھائی گئی۔ تو عزیز طلباء، یہاں اس پیراگراف میں جن جن بیماریوں کا علاج دوسرے اور تیسرے حصے میں زیر بحث آیا ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہترین کام کیا ابوالقاسم زہراوی نے، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، دوسروں کو آرام پہنچانے والا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو عبادت و دین تو ہمارا یہ ہے ہی یہی، اور ایک مسلمان جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن جو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بننا یہ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی خاص انتخاب فرماتے ہیں کہ آپ کو طب کے شعبے میں لے جاتے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں لے جاتے ہیں، اور پھر سرجن بننا یہ اور ایک بہت بڑا کام ہے، بہت محنت طلب، بہت مشقت طلب کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو عزت دینا چاہتا ہے ان کو عزت دیتا ہے۔ تو ابوالقاسم زہراوی نے ان بیماریوں کا علاج کر کے لوگوں کے درد کو کم کیا، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کیا، اور یہ وہ بنیاد ہے۔ اور ایک نسل نے تو پھر یہ ایک نسل دوسری نسل کی محنت پر عمارت بناتی ہے، مقول سر سید کے، تو ایک نسل کام کرتی ہے، آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوتی ہیں۔
تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس لیے یہ داخلے درس رہی کہ بعد میں آنے والی نسلیں، آنے والے ڈاکٹرز، آنے والے سرجنز اس کو پڑھیں، اس ٹیکنیک کو سیکھیں، جانیں اور اس کو اور ترقی دیں۔ تو یہاں پر اگلا پیراگراف بیٹا پیج نمبر 17 کا دیکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، یعنی واسطہ پڑتا ہے، اعمال یعنی کاموں سے، عملوں سے، یعنی جو کام ایک سرجن نے کرنے ہوتے ہیں سرجری کے دوران 90%، یعنی کوئی آپریشن اگر ڈاکٹر نے کرنا ہے، ایک سرجن نے سرجری کرنی ہے، تو اس کو جن چیزوں سے 90% کام پڑے گا، جن چیزوں کو وہ 90% استعمال کرے گا، ان کے بارے میں ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی، یعنی کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جس کو ابو القاسم زہراوی نے اپنی کتاب تصریف میں نہ لکھا ہو۔ یعنی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک سرجن کو 90% جن کاموں سے، جن چیزوں سے کام واسطہ پڑتا ہے اس کے، جب وہ سرجری کر رہا ہوتا ہے، آپریشن کر رہا ہوتا ہے، مریض کا کسی بھی شعبے، کسی بھی قسم کی نوعیت کی سرجری کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو جن بنیادی 90% چیزوں کو استعمال ہونی ہے اس سرجری کے دوران، وہ ساری کی ساری ابو القاسم زہراوی نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں، تاکہ اس کو کسی قسم کی آپریشن کے درمیان پرابلم یا مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ان اعمال جراحت کے لیے، اعمال عمل کی جمع ہوتی ہے بیٹا، اعمال جراحت یعنی ان سرجری کے جو کام ہیں، ان میں جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت ہی خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ایک چائنیز مقولہ ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے، یعنی ایک پکچر جو ہوتی ہے وہ 1000 لفظ لکھ کر جو ہم تاثر دینا چاہتے ہیں وہ ایک تصویر کے ذریعے سے ہم دے سکتے ہیں۔ تو جناب ابو القاسم زہراوی نے اپنی سرجری کے حوالے سے جو اعمال جراحت یہاں ڈسکس کیے ہیں ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے، یعنی 7 تصویریں بھی دی گئی ہیں، خالی تھیوری نہیں بتائی، 7 پریکٹیکل بھی اس کی پکچر دے دی ہے کہ کیسے ہم یہ سرجری کریں گے اور کون سے آلات اس میں استعمال ہوں گے۔ تو ابو القاسم زہراوی کی کتاب تصریف جو ہے اس کا حسن یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نہ صرف سرجری کے اعمال بیان ہوئے ہیں، ایک سرجن کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اس کی ایک اچھے طریقے سے تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ وہ تمام سٹیپس، پہلے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یعنی مریض کی سرجری کے دوران جو چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں یا جو امور جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ جناب مصنف نے پراپر طریقے سے یہاں پر لکھا ہے اور 7 تصویریں لگا دی ہیں، تاکہ کوئی دیکھنے والا، پڑھنے والا سمجھنے سے قاصر نہ رہ جائے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانی کی زندگی بچانے کے مترادف ہے، تو مریض کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو ابو القاسم خود بھی ان چیزوں سے گزرے ہیں اپنے تجربات میں، تو انہوں نے ان چیزوں کا خیال خود بھی رکھا ہوگا اور ہمیں بھی یہ سکھایا ہے، بعد میں آنے والے ڈاکٹرز کو بھی یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کے اوپر کام کریں۔ تو اس میں جو آلات جن کا ذکر، جن کی تصاویر بھی دی گئی ہیں، ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، یعنی یورین کو پاس کرنے کا آلہ، یعنی وہ مریض جس کو یورین پاس کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، دقت ہو رہی ہو، تو وہاں پر وہ آلہ ابو القاسم زہراوی نے اس کی تصویریں دی کہ کس طریقے سے اس مریض کا یہ مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ مقام السنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، یعنی وہ اوزار جس کی مدد سے دانت نکالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس، کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو ان کے پاس ایک پلاس ہوتا ہے، ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس سے جو سرجن ہے، جو ڈینٹسٹ ہے، وہ ہمارا دانت جو ڈیڈ ہو جاتا ہے، بیڈی جو ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے نکالتا ہے اور پھر اس کی جو روٹ کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ایک دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنا، انیما کہتے ہیں پیٹ صاف کرنا، یہ پیٹ صاف کرنے کا ایک قدیم طریقہ ہے جس سے مریض کا پیٹ صاف کیا جاتا ہے سرجری سے پہلے۔
یا کسی مرض کی صورت میں اگر اس کو مسئلہ ہو تو وہاں پر انیمیا کا طریقہ رائج کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے نشتر یعنی چاقو، وہ جو کینچیاں، آری، سجنوں کی سلائی، زخموں کو سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ یعنی ابو القاسم زہراوی کی کتاب کے اندر مختلف اعمال کا ذکر بھی ہے اور ان چیزوں کی تصاویریں، یہ جو آلات ہیں ان کی تصویریں بھی دے دی گئی ہیں اور ساتھ ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس مرض کا یہ ٹول ہے، اس ٹول کو کیسے استعمال کرنا ہے، ساتھ اس کی تصویر۔ تو یہ جتنے اوزار یہاں پر ذکر ہوئے ہیں ان کی تصاویریں بھی التصریف کتاب تصریف کے اندر موجود ہیں۔ تو تصریف کے اندر یہ ساری تصویریں موجود ہیں اور پھر یہ مختلف شکل کی سوئیاں ہیں۔ اب زخموں کو سینے کے لیے اب سرجن نے سلائی کرنی ہے، کوئی زخم کسی کو کٹ دیا ہے تو اس کو سینے کے لیے جو سوئی استعمال ہوگی، کٹ کس نشتر سے دیا جائے گا، اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ کینچی دھاگا، وہ جو سٹچنگ کا جو تھریڈ ہوتا ہے، دھاگا کاٹنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کی کینچی کیسی ہونی چاہیے، اگر جسم کے کس حصے میں سے کیسے کٹے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بیٹا ساری چیزوں کو یہاں تصویروں کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اس طرح اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ یعنی اس سے پہلے کسی نے اتنی اچھی تصویریں پرنٹ نہیں کی، اشاعت نہیں کی، چھاپی نہیں، اور نہ ہی اتنے پائے کی، اتنے اعلیٰ درجے کی تصریف سے پہلے کوئی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جس میں سرجری کا طریقہ بیان ہوا ہو، سرجری کے ذریعے سے چیزوں کو، لوگوں کو علاج بتایا گیا ہو۔ یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس میں علاج، اس کا مریض کے مسائل، بیماری، پھر اس بیماری میں استعمال ہونے والے علاج کے ٹولز اور پھر ان کی تصویریں اور اس کی پھر وضاحت بھی کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو تصریف کو ایک بلند مرتبہ کتاب کے رتبے پر فائز کرتا ہے۔ تصریف کا مقام و مرتبہ طب کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ یعنی یورپ نے یہیں سے یہ سارا کچھ سیکھ کر آج یہ ترقی، آج یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر 4 حصہ نثر میں اپنا سبق کا باقی حصہ کچھ ڈسکس کیا۔ ابو القاسم زہراوی جناب حمید عسکری صاحب کا لکھا ہوا صنف کے اعتبار سے مضمون، یہ آج ہم نے بیٹا اس کے کچھ پیراگرافس پڑھے اس کلاس میں، اس لیکچر میں، اس کی وضاحت کی، ان کو بریفلی آپ سے شیئر کیا، ان کے معنی و مطالب دیکھے، اس کے اہم نکات کی وضاحت ہوئی۔ تو بیٹا ان تمام نکات کو آپ نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس چیپٹر کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے کسی لیکچر میں اس کو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔